मेरा नाम हनीफ है और मेरी उम्र 28 साल है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया जिसकी बीवी शादी के 1 महीना बाद गुम हो गई थी। जो आदमी रिपोर्ट देने आए थे उनमें एक गुमशुदा लड़की का खावंद और दूसरा खावंद का बाप और लड़की का एक बाप था। लड़की को लापता हुए 2 रोज़ गुजर गए थे। लड़के की शादी उसके खावंद के साथ 1 महीना पहले हुई थी। वो लोग ये कह रहे थे कि लड़की अगवा हुई है। जब मैंने पूछा कि लड़की को किसने अगवा किया तो उन्होंने कहा कि उनको ये तो मालूम नहीं, पर लड़की अगवा हुई है। मैंने कहा कि आपको किसी पर तो शक होगा। तभी उन्होंने कहा कि शक भी किसी पर नहीं है। वो एक गांव था। गांव इतना छोटा भी नहीं था और इतना बड़ा भी नहीं था। ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की थी। कुछ सिख और हिंदू भी इस गांव में रहते थे। ये लोग जिनकी बहू लापता हो गई थी एक मुसलमान और खुशहाल ज़मींदार घराना था। लड़की वाले भी इन्हीं के मयार के लोग थे। मैंने लड़की के ससुर से पूछा लड़की लापता किस तरह हुई है तो उन्होंने बताया कि लड़की के ससुराल का मकान एक कुशादा हवेली है। सेहन की तरफ 2 बरामदे हैं। रात को लड़की जिसका नाम आफिया है और इसका खावंद एक बरामदे में सोते थे। गुमशुदगी की रात भी दोनों मियाँ बीवी इसी बरामदे में सोए हुए थे। घर के बाकी अफराद दूसरे बरामदे में सोते थे। सुबह मुँह अंधेरे आफिया के ससुर और सास उठे। वो रोज़ इसी वक्त उठा करते थे और भैंसों का दूध धोते थे। इस रोज़ भी वो मुँह अंधेरे उठे तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। सास ससुर के सिवा इतने सवेरे कोई और नहीं उठा करता था। ससुर ने अंदर जाकर देखा तो उसकी बहू आफिया अपने बिस्तर पर नहीं थी। ससुर ने अपनी बीवी को बताया। उन्होंने कुछ वक्त इंतज़ार किया लेकिन आफिया वापस ना आई और सुबह हो गई। फिर सूरज निकल आया मगर आफिया वापस ना आई। आफिया का मक्का गांव से 2.5 मील दूर था। वहां जाकर पूछा। उन्होंने कहा आफिया इधर नहीं आई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाकर आफिया को ढूंढे। 3-4 घरों में भी जाकर देखा। वो सारा दिन उन्होंने आफिया के इंतज़ार में गुजार दिया मगर आफिया वापस ना आई। रात को आफिया का बाप और ससुर अपने पीर के पास चले गए। पीर ने अपना हिसाब किताब देखा और बताया कि लड़की दूर निकल गई है लेकिन वापस आ जाएगी, पर बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, बड़ी सख्ती पढ़ाई करनी पड़ेगी। पीर ने इनको कुछ ऊट पटांग चीज़ें लाने को कहा। वो लोग ये सारी चीज़ें अपने पीर को दे आए। पीर ने कहा कि कल शाम तक लड़की खुद उड़ती हुई आएगी। आफिया के बाप और ससुर ने पीर को डबल नजराना पेश किया और अपने पीर से भी यही कहा कि लड़की अगर कल शाम से पहले भी वापस आ जाए तो पीर की झोली पैसों से भर देंगे। आफिया के बाप ने पीर को एक बकरा देने का भी वादा किया। उन लोगों ने आफिया की गुमशुदगी को छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन देहातों में किसी का पर्दा नहीं रह सकता। गांव के एक सिख को भी पता चल गया कि ये लोग लड़की की वापसी के लिए पीर के पास गए थे। सिख ने उन लोगों को कहा कि पुलिस को बताओ, ये पीर लोग लड़कियां अगवा तो करा सकते हैं मगर अगवा हो जाने वाली लड़की वापस नहीं ला सकते। सिख ने इनकी अक्ल के दरवाजे खोले तो ये लोग मेरे पास थाने आ गए। मैंने इनसे पूछा क्या लड़की घर से कुछ लेकर गई है, कोई जेवर या रुपया पैसा वगैरह। ससुर ने कहा वो कुछ भी लेकर नहीं गई। हमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि उसको किसी ने अगवा किया है। मैंने पूछा आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है? ससुर ने कहा नहीं जी, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही जाते हैं पर कत्ल और अगवा वाली दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैंने आफिया के खावा से कहा तुम बताओ, तुम सोए थे, मरे हुए तो नहीं थे। अगवाकारों ने जब लड़की को उठाया होगा तो लड़की ने ज़रा सी तो आवाज़ निकाली ही होगी। वो जिंदा सलामत एक लड़की थी, कोई लकड़ी तो नहीं थी कि कोई आया और उठाकर ले गया। खावा ने कहा मुझको कुछ पता भी नहीं है कि वो किस तरह गई। मैंने कहा तो फिर मैं तुम सबको ये बता दूं कि लड़की अगवा नहीं हुई, वो खुद गई है। अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि लड़की का चाल चलन कैसा था तो तुम सब यही कहोगे वो पाक साफ लड़की थी। अब तुम बताओ, तुम में से सच कौन बोलेगा? मैंने तीनों की तरफ देखा लेकिन किसी ने भी कोई जवाब ना दिया। फिर आफिया का ससुर बोला जनाब हम तो यही कहेंगे कि लड़की ऐसी नहीं थी, वो तो बिल्कुल चुपचाप सी लड़की थी।
آپ بے شک کسی اور سے پوچھ لیں، انہوں نے 2 دن ضائع کر دیے تھے، اس لیے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے یا اٹھائی گئی۔ میں نے عافیہ کے سسر سے کہا کہ تم لوگ اپنے پیر کو بتایا نہیں کہ لڑکی شام تک واپس نہیں آئی؟ عافیہ کے سسر نے کہا بتایا تھا جی، پیر جی کہتے ہیں کہ لڑکی پر بڑے ہی سخت تعویذ کیے گئے ہیں، واپس آ جائے گی مگر بہت دن لگ جائیں گے۔ میں نے عافیہ کے سسر خاوند اور باپ کے ساتھ عافیہ کے سسرال چلا گیا۔ گھر کے اندر برآمدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں لڑکی سوئی ہوئی تھی، اس کے خاوند کی چارپائی اس کی چارپائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ باہر کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ کوئی ادھر سے اندر نہیں آ سکتا تھا، چھت کی طرف سے بھی آنا مشکل تھا۔ میں نے مکان کو بڑی اچھی طرح دیکھا اور مجھ کو یہی سمجھ میں آتی کہ لڑکی خود گئی ہے۔ ایک شک اور وہ بھی میرے دماغ میں آیا کہ لڑکی کے خاوند نے کسی وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا ہوگا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوگا، لیکن یہ شک کچھ کچا سا معلوم ہوتا تھا کہ اگر لڑکی کے خاوند نے اس کو قتل کیا ہوتا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوتا تو لاش اب تک کسی نہ کسی کو نظر ہی آ جانی تھی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے لاش کو کہیں دفن کر دیا ہو۔ عافیہ کے خاوند پر شک اس لیے بھی تھا کہ وہ بالکل چپ تھا، اس کا باپ ہی بولتا تھا، ہر سوال کا جواب بھی وہی دے رہا تھا۔ عافیہ کے سسر نے مجھ کو کہا کہ جناب، میرے ناقص دماغ میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ لڑکی اگر خود جاتی تو پیسے اور زیور بھی ضرور ساتھ لے جاتی۔ میں نے کہا میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے کہ لڑکی کا چکر کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہو جس کو روپیے پیسے کی ضرورت نہ ہو۔ میں نے عافیہ کے خاوند کو الگ کر کے کہا کہ وہ خود مجھے کچھ بتائے گا یا میں پہلے دوسروں سے پوچھوں کہ کیا یہ معاملہ ہے۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی بلکہ شک اور گہرا ہو گیا۔ میں نے عافیہ کے خاوند کو اٹھا کر پرے بھیج دیا اور عافیہ کے ساس کو بلا لیا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا دیکھو ماں جی، اپنی عزت اور بے عزتی کا خیال نہ کرو، جب معاملہ پولیس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو کسی کا پردہ نہیں رہتا، اس لیے یہ بتاؤ کہ تمہاری بہو اپنی مرضی سے گئی ہے، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ لڑکی کی عادتیں کیسی تھی، چال چلن کیسا تھا، تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، گھر میں تم سب کے ساتھ وہ کیسا رویہ رکھتی تھی، ہوشیار تھی، چالاک تھی یا پھر بدحوثی بنی رہتی تھی۔ ماں جی نے کہا کہ ہم نے اس لڑکی کو 2 خوبیاں دیکھ کر اس رشتہ لیا تھا، ایک اس کی خوبصورتی اور اس کا دوسرا وصف یہ تھا کہ وہ بالکل چپ رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی بہت کم بولتی تھی اور نماز روزہ باقاعدہ کرتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا وہ اپنے ماں باپ کے گھر اداس رہتی تھی یا خوش رہتی تھی؟ اس کی ماں نے کہا وہ خوش رہتی تھی۔ میں نے کہا اور تمہارے گھر میں بھی وہ خوش رہتی تھی؟ تو اس کی ماں نے کہا سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے کہا اس طرح خوش نہیں رہتی تھی جس طرح اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ میں نے پوچھا اس کا اپنے خاوند کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ اس کی ماں نے کہا یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے گھروں کی لڑکیاں شادی کے بعد سب کے سامنے اپنے خاوندوں کے ساتھ بات کرتے شرماتی ہیں۔ ماں جی نے کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ عافیہ کو بات کرتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تمہارا بیٹا اپنی اتنی خوبصورت دلہن سے خوش تو ضرور ہوگا۔ وہ بولی میرا بیٹا خوش نظر نہیں آتا تھا، میرا بیٹا تو ہنسی مذاق والا لڑکا تھا، مگر اس کی تو ہنسی ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اگر میں کہوں عافیہ کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا تو یقیناً تم کہو گی کہ بہت اچھا تھا، تم سچ نہیں بولو گی۔ اس نے کہا اگر میں سچ نہیں بولوں گی تو آپ میرے بیٹے سے پوچھ لیں، ہمارے دائیں بائیں گھر ہیں ان سے پوچھ لیں، عافیہ کی ماں سے پوچھ لیں۔ میں تو اپنی بہو سے کہتی تھی کہ زبان کو ذرا کھول کر رکھا کرو ورنہ لوگ کہیں گے کہ ساس نے بہو کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تو پھر تمہاری بہو کیا کہتی تھی؟ اس نے کہا لیکن پھر بھی وہ چپ رہتی تھی۔ ساس بہو کی لڑائی مشہور ہے لیکن وہ تو بولتی ہی نہیں تھی۔ اس کی ماں کے ساتھ میں نے بہت مغز پایا۔ اس عورت سے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ عافیہ اور اس کے شوہر
کے درمیان کوئی بات ضرور تھی۔ عافیہ ان کے گھر میں چپ تو رہتی تھی مگر اپنے ماں باپ کے گھر کی طرح خوشی نہیں تھی، اور اس کا شوہر جو ہنسی مذاق کرنے والا لڑکا تھا اس کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ مجھ کو ابھی بہت سی باتیں معلوم کرنی تھی۔ میں نے عافیہ کی ماں کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بھی یہاں آئی ہوئی ہے۔ میں نے عافیہ کی ساس کو اٹھا کر عافیہ کی ماں کو بلا لیا۔ عافیہ کی ماں رو رہی تھی، اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا، اس کی بیٹی گم ہو گئی تھی۔ پہلے میں نے اس کا رونا ختم کیا اور اس سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی مل جائے تو تم مجھ کو اپنی بیٹی کے متعلق ہر بات ایک ایک کر کے بتاؤ۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ بتا سکتی ہو یا سوچ سکتی ہو کہ وہ کہاں گئی ہوگی اور کس کے ساتھ گئی ہوگی؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم لے لو، میرے سر پر قرآن پاک رکھ دو، میری بیٹی کسی کے ساتھ جانے والی تو نہیں ہے، وہ تو چپ چاپ اللہ کو یاد کرنے والی لڑکی ہے۔ میں نے پوچھا، جب اس کا شوہر کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا تو کیا وہ خوش تھی؟ عافیہ کی ماں نے کہا، یہ بات میں آپ کو سچ بتا دیتی ہوں کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی کیا کہتی تھی؟ ماں نے بتایا کہ پہلے وہ کہتی تھی کہ میری شادی نہ کرو، میں دوسرے گھر میں خوش نہیں رہوں گی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ اس کا شخص بہت خوبصورت جوان ہے، وہ اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ پھر میری بیٹی کہنے لگی کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ ماں نے بتایا کہ جب میں نے اپنی بیٹی سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، شادی سے میرا دل گھبراتا ہے، میں تو یہی سمجھتی تھی کہ نوعمر لڑکی ہے اس لیے شادی سے گھبرا رہی ہے۔ میں نے عافیہ کی ماں سے ایک بات پوچھی، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے شوہر کو پسند کرتی تھی یا کسی اور کو چاہتی تھی؟ عافیہ کی ماں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کو پسند نہ کرتی ہو، آپ نے اسے تو دیکھا ہی ہوگا، کیا کمی ہے اس میں؟ اس کو تو ہر لڑکی پسند کرتی ہوگی۔ عافیہ کی ماں نے کہا کہ اس کی بیٹی باہر گھومنے پھرنے کی شوقین نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ اپنی بیٹی کے لیے تو میں قسم بھی کھا سکتی ہوں کہ وہ اس طرح کی نہیں تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ بھاگ کر جاتی بھی کہاں، اپنے گھر ہی تو آتی، اور اس کی شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے۔ اس کے 1 مہینے میں وہ 3 مرتبہ میرے پاس آئی تھی اور میں نے اس سے اس کی ساس، سسر اور اس کے شوہر کے سلوک کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے عافیہ کی ماں کو کہا، میں تمہاری بیٹی کو کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لاؤں گا، لیکن پھر بھی اس کے متعلق اس کی سہیلیوں سے معلوم کروں گا۔ تمہاری بیٹی ضرور کسی نہ کسی کو چاہتی تھی اور وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا۔ عافیہ کی ماں تو سوچ میں پڑ گئی۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ آپ کو عافیہ کی ایک بات بتاتی ہوں، عافیہ کو نیند میں چلنے کی عادت تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، نیند میں چلنے کی عادت تھی تو کیا وہ نیند میں گھر سے باہر بھی نکل جاتی تھی؟ عافیہ کی ماں نے بتایا کہ وہ مہینے میں 1-2 مرتبہ آدھی رات کے وقت نیند کی حالت میں اٹھ کر چل پڑتی تھی۔ ماں یا گھر کا کوئی فرد جاگ اٹھتا اور اس کو روکتا تھا، لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اسے روک رہا ہے۔ وہ صحن میں چکر لگا کر واپس آ جاتی تھی۔ 2 مرتبہ چھت پر بھی چڑھ گئی تھی۔ خوش قسمتی سے دونوں دفعہ ماں نے دیکھ لیا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر نیچے لائی تھی، مگر عافیہ کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اس حالت میں اس کی آنکھیں آدھی کھلی رہتی تھی۔ اس کو یہ مرض شادی سے 5 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ ماں باپ اس کا علاج تویزوں اور خانقاہوں کی مٹی سے کرتے رہتے تھے۔ میں نے عافیہ کی امی سے پوچھا، کیا تم نے عافیہ کے سسرال والوں کو بتایا تھا کہ وہ عافیہ کو یہ بیماری ہے؟ وہ بولی، نہیں جی، اگر بتا دیتی تو وہ عافیہ کا رشتہ بھی کبھی نہ لیتے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بھی بہت مغز کھپایا اور اس کو میں نے اب بہت دفعہ کہا کہ اس کی بیٹی کو کسی اور سے چاہتی ہے تو وہ اس آدمی کو سراغ لگانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ کہتی تھی کہ ایسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ میرے دماغ میں عافیہ کا نیند میں چلنا اٹک گیا تھا۔ عافیہ کی ماں کو میں نے اٹھا دیا۔ میں نے گاؤں کے نمبرداروں کو بلایا اور اس کو کہا کہ اگر تمہارے گاؤں کے ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ مل کر لڑکی کو ڈھونڈے اور یہ پتہ بھی لگائیں کہ اس لڑکی کا در پردہ دوستانہ کس کے ساتھ تھا۔
میں نے عافیہ کے باپ سسر اور خاوند کو ساتھ لیا اور تھانے آ گیا۔ کوئی انسان لاپتہ ہو جائے تو بہت ساری کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ دوسرے تھانوں کو لاپتہ فرد کا نام، پتہ اور حلیہ لکھ کر بھیجا جاتا ہے۔ میں نے اسے ASI کو اس کام پر لگا دیا اور عافیہ کے خاوند کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے عافیہ کے خاوند کو کہا کہ اگر آپ بھی تم مجھ سے کوئی بات بتانا چاہتے ہو تو پھر میں یہی کہوں گا کہ تمہاری بیوی نے تم کو پسند نہیں کیا تھا اور تم نے اس کو قتل کر کے لاش کہیں دبا دی ہے۔ تمہاری خاموشی مجھ کو شک میں ڈال رہی ہے۔ میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تمہارے گاؤں کے کتنے آدمیوں کے ساتھ باتیں کی ہیں اور تمہاری ماں نے بھی مجھ کو کچھ بتایا ہے۔ اب تم مجھ کو صرف اس سوال کا جواب دے دو کہ شادی سے پہلے تم ہنستے مسکراتے تھے مگر شادی کے بعد تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر کے تو تم اپنے آپ کو کون سا روگ لگا لیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جناب میں نے اسے قتل نہیں کیا، اگر میں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو پہلی رات ہی قتل کر دیتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ پہلی رات قتل کیوں کر دیتے؟ اس نے کہا کہ اس طرح آپ بھری جس طرح کسی دل کے اندر بہت زیادہ غم بھرا ہو۔ پھر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ ایک خوبصورت جوان لڑکا تھا۔ اس نے کہا میں کمزور دل والا آدمی نہیں ہوں اور مجھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اداسی اور غم کسے کہتے ہیں، لیکن جب میری شادی ہوئی تو پہلی رات میری بیوی نے مجھ کو کہہ دیا کہ میرے قریب نہ آنا کیونکہ میں نے تم کو دل سے خاوند قبول نہیں کیا، اور اس نے یہ بات ڈرتے ڈرتے یا کسی شرم و حیا کے ساتھ نہیں کی تھی بلکہ اس نے بڑی دلیری سے مجھے کہا تھا اور اپنے ہاتھ سے پیچھے رکنے کو کہا تھا۔ میری بیوی کے متعلق مجھ کو سب نہ یہ بتایا تھا کہ تم لوگ جو دلہن مل رہی ہے وہ اتنی چپ چپ رہتی ہے کہ اس کو گونگی تو نہیں ہے، لیکن اس کو گونگی نے مجھ کو گونگا کر کے رکھ دیا تھا۔ پلنگ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جو آدمی اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا ہو اور کہتا ہو کہ اس پر لڑکیاں مرتی ہیں، اسے ایک لڑکی نے کہہ دیا کہ پیچھے رہو، میرے قریب نہ آنا، وہ تو برف کی طرح پگھل کر پانی بن جائے گا یا پھر آگ کا شعلہ بن جائے گا، وہ مر جائے گا یا مار دے گا۔ مجھ کو ایسا لگا کہ میں برف کی طرح پگھل گیا ہوں، میری زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ وہ سمجھی کہ میں اس کو بہت غصہ چڑھ گیا ہے۔ اس نے مجھے کہا تم مرد ہو اور میں ایک کمزور لڑکی ہوں، مجھ کو مارو پیٹو یا مجھ کو قتل کر دو لیکن میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی۔ زبردستی بیوی بناؤ گے تو میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکوں گی، تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی، لیکن سوچ لو میں تم پر ایسے الزام لگا دوں گی کہ تم نہ منہ چھپانے کے رہو گے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو یہ بات معلوم تھی کہ عورت کو اگر یہ مشہور کر دے کہ ایک میرا آدمی میرے قابل نہیں ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے۔ ویسے ہی میرے ساتھ ہوا۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت ساری باتیں کہیں اور اس کو سمجھایا کہ وہ نکاح کے وقت انکار کر دیتی، اب تو وہ میری بیوی بن چکی ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے گھر سے بھاگوں گی نہیں بلکہ تمہارے گھر میں ہی رہوں گی، لیکن میاں بیوی والا تعلق نہیں رکھوں گی۔ اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اگر اس کی شکل و صورت معمولی سی ہوتی تو معلوم نہیں میں کیا کر گزرتا، مگر اس کے حسن کو دیکھ کر مجھ پر ایسا اثر ہوا جس نے مجھ کو زندہ لاش بنا دیا۔ میں نے عافیہ سے کہا کہ میں اتنا بدصورت تو نہیں ہوں جو تم مجھ سے اتنی نفرت کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ تم سے کس نے کہا میں تم سے نفرت کرتی ہوں؟ تم تو اپنی ماں کے اتنے خوبصورت بیٹے ہو، تم کو تو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح تم نے مجھ کو قبول کیا ہے اس طرح میں نے تم کو قبول نہیں کیا۔ اگر تم مجھ کو طلاق دے دو تو یہ تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے پوچھا کہ وہ کون ہے جس کے لیے تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ اس نے کہا یہ تو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہا بس جناب۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح مجھ کو چکر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے اپنی ماں کو یا باپ کو بتایا نہیں کہ تمہاری بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بولا نہیں جناب، میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ اگر مجھ سے پوچھیں گے میں نے کیوں نہیں بتایا تو میں آپ کو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گا۔ بس یہ سمجھ لیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس لڑکی نے مجھ سے پہلے ہی کوئی تعویذ یا ٹونا کیا ہوا تھا۔ اب سارے گاؤں سے پوچھ لیں میں کتنا دلیر آدمی ہوں، لیکن اس لڑکی کے آگے میری ساری دلیری جواب دے گئی۔
مجھ کو میرے دوست مذاق میں کچھ نہ کچھ کہتے تھے اور پوچھتے تھے کہ پہلی رات کس طرح گزاری۔ میں نے بہت مشکل سے صرف یہ کہا تھا کہ اچھی گزری ہے، تو اس نے کہا جناب آپ کو تو معلوم ہوگا کہ تعویذ اور ٹونا کیا ہوتا ہے۔ عامل لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ علم وغیرہ ہوتا ہے، کسی عامل کے پاس الٹا علم بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو علم کو نہیں مانتے۔ زیادہ تر لوگ اس کو علم کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کراتے ہیں۔ اس کو یہ یقین تھا کہ اس کی دلہن زرینہ عافیہ نے اس کے پاس آنے سے پہلے اس پر کالے علم کے تعویذ کرائے تھے، اور یہ یقین اس کو اس لیے تھا کہ وہ اتنا خوبصورت اور دلیر جوان ہے، مگر ایک لڑکی کی آنکھیں وہ برف کی طرح پگھل گیا تھا کہ دماغ میں عافیہ کے خلاف کوئی کارروائی آتی ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا جب مجھے بیان دے رہا تھا تو میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ آخر میں وہ کیا کہے گا۔ اس نے عافیہ کو قتل کر دیا ہے یا یہ کہے گا کہ اس نے عافیہ کو گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ اگر اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گئی تو فلاں آدمی کے پاس اس لیے چلی گئی ہوگی کہ وہ اس کو چاہتی تھی، مگر اس نے تو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس نے تو عافیہ کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ وہ کس کو چاہتی تھی؟ کہ اس نے یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن اس کو پتہ نہیں چلا۔ اس نے عافیہ سے پوچھا بھی تھا مگر اس نے بتایا نہیں۔ عافیہ کے گھر والے اور گاؤں والے اس کو شریف، نیک اور خاموش رہنے والی لڑکی سمجھتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کو 1 مہینے میں کبھی ایسا ہوا کہ عافیہ رات کو اٹھ کر چل پڑی ہو اور ویسے ہی شہر میں چکر لگا کر واپس بستر پر آ گئی ہو؟ تو اس نے ذرا سوچ کر بتایا کہ نہیں جناب، ایسا تو نہیں ہوا، مگر آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ میں نے اس کو ٹال دیا کیونکہ ابھی خود میرے دماغ میں بھی یہ بات صاف نہیں تھی کہ لڑکی کے لاپتہ ہونے کا تعلق اس کی بیماری کے ساتھ تھا کہ وہ نیند میں چلی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے عافیہ کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی تو کی ضرور ہوگی۔ اس نے کہا جناب یہ تو ایک روگ تھا جو مجھ کو لگ گیا تھا، میں تو کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرماتا تھا۔ میں نے عافیہ پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ شادی کو 6-7 روز گزر گئے تھے تو میں اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا اور ان کے قدموں میں سر رکھ کر بہت رویا اور پیر صاحب کو بتایا کہ میری بیوی کے دل پر کسی اور کا قبضہ ہے، وہ مجھ کو اپنا خاوند نہیں بناتی، اور میں ان کا یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی نے میرے اوپر تعویذ کرا دیے ہیں۔ میں اس لڑکی کے سامنے بول بھی نہیں سکتا۔ پیر صاحب نے مجھ کو کہا کہ تم اپنی دلہن کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو تمہاری بیوی بنا کے دوں گا اور وہ تجھ کو اپنا خاوند تسلیم کر لے گی۔ اس نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب نے جب اس کو کہا کہ وہ اپنی دلہن کو میرے پاس لے آئے تو اس نے اپنے پیر سے کہا وہ آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گی، وہ سمجھ جائے گی میں اس کے دل کو کسی دوسرے کے قبضے سے نکال کر اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے اسے پیر صاحب کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ پیر نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم اسے یہاں مت لاؤ، میں خود تمہارے پاس گھر آ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا پھر اسے شام پیر صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میری تو قسمت جاگ پڑی تھی کہ پیر و مرشد خود چل کر میرے گھر آئے تھے۔ انہوں نے عافیہ کو پتہ نہ چلنے دیا کہ وہ اس کا دماغ درست کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے عافیہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو کچھ روپے سلامی دی اور کہا کہ میں ایک چلہ کر رہا تھا اس لیے مبارک اور سلامی دینے اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں۔ پھر پیر صاحب نے کچھ پڑھا اور عافیہ کے سارے جسم پر پھونک مار دی، پھر عافیہ کے منہ کے قریب لے جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور عافیہ سے کہا کہ میں تمہاری آنکھوں میں تمہارے دشمن کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ عافیہ کچھ نہیں بولی۔ پیر صاحب نے ایک تعویذ لکھا اور پانی میں گھول کر عافیہ کو پلا دیا۔ عافیہ کو پیر صاحب نے بہت ڈرایا کہ یہ سایہ خطرناک ہوتا ہے۔ پھر پیر صاحب نے عافیہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے۔ رات کو زرینہ نے مجھ کو کہا کہ پیر صاحب کو اگر تم نے پلایا تھا تو ان کا کوئی بھی تعویذ میرے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ میں نے عافیہ کو کہا کہ پیر صاحب کو میں نے نہیں بلایا اور نہ ان کے ساتھ میری کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ عافیہ تمہارے ساتھ غصے سے بولتی تھی، لڑائی جھگڑا کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں جی، میرے ساتھ تو وہ بہت آرام اور شرافت سے بات کرتی تھی۔ جس پیر کا اور اس کا سارا خاندان اور اس کے علاقے کے سارے مسلمان مرید تھے،
وہ پیر اصل بدماش آدمی تھا، کیونکہ ان پیروں اور گدی نشینوں کو میں ان کا خفیہ دنیا میں جا کر دیکھا تھا، اس لیے میں ان کو عادی مجرموں میں شمار کرتا تھا۔ اس پیر کا ایک جوان بیٹا تھا جو کھا کھا کر اور نمک حرام کر کے لال رنگ کا پیسہ بن گیا تھا۔ میں نے جب اس تھانے میں آیا تو مجھے کو ایسا ہی نے بتایا تھا کہ پیر کا بیٹا عورتوں کا بہت بڑا شکاری ہے اور لوگ اس لیے چپ رہتے ہیں کہ وہ پیر کا لاڈلا بیٹا ہے۔ میں جب نیا نیا اس تھانے میں آیا تھا تو علاقہ دیکھنے کے لیے نکلا تو اس پیر کے گھر بھی گیا تھا۔ مجھ سے پہلے یہاں آنے والے تھانے دار اس پیر کے یار بیلی تھے۔ مجھ کو بھی اس نے ایسا ہی سمجھا اور میرے ساتھ اس طرح باتیں کی جس طرح اس کے علاقے کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے اسے بتایا کہ اس علاقے کا حاکم میں ہوں اور وہ اپنے بیٹے کو ذرا لگام لگا کر رکھے۔ اس نے مجھ پر اپنے مرے ہوئے بزرگوں کی گدی کا رعب جھاڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے دماغ سے سارا رعب تاب نکال دیا۔ پیر نے مجھ سے کہا کہ یہ لڑکا ذرا منہ زور ہو گیا ہے، اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ میرے ساتھ میرے بیٹے کی بول چال بند ہے۔ یہ میری عزت اور گدی کے احترام کا سوال ہے، ورنہ تو میں اسے گھر سے ہی نکال دیتا۔ میں اپنے خیالوں سے نکل کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا 2 روز بعد پیر صاحب پھر ہمارے گھر آئیں گے۔ انہوں نے عافیہ کو پاس بٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا اس پر تو بڑا سایہ ہے۔ پیر صاحب نے مجھ کو باہر نکال دیا۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی۔ پیر صاحب نے عافیہ کو تعویذ پانی میں گھول کر پلایا اور چلے گئے۔ میں پیر صاحب کے سلام کو ان کے پاس جاتا رہا۔ وہ کہتے تھے کہ لڑکی پر کسی نے تعویذ کرائے ہوئے ہیں۔ جب تک تعویذوں کا اثر قائم ہے لڑکی کسی کو بھی اپنا خاوند نہیں بنائے گی۔ میں نے پیر صاحب کی بہت خدمت کی اور عرض کی پیر صاحب یہ اثر ہٹا دیں، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہٹ جائے گا، پھر کچھ دن لگیں گے۔ پھر کچھ دن گزر گئے تو عافیہ لاپتہ ہو گئی۔ میں پھر پیر صاحب کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ عافیہ گم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو یہی ڈر تھا، اس پر جو سایہ ہے وہ بہت سخت ہے، وہ سایہ ہی ہے، اسے کھینچ کر لے گیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا پیر و مرشد آپ اس کو واپس لائیں۔ پیر صاحب نے کہا ابھی وہ واپس نہیں آئے گی تو اچھا ہے، نہیں تو تم کو بہت نقصان ہوگا اور وہ تمہاری بیوی پھر بھی نہیں بنے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو تلاش مت کرنا اور تھانے میں بھی نہ جانا، تم سب مارے جاؤ گے۔ میں نے اس سے کہا تو پھر تم لوگ تھانے کیوں آئے؟ اس نے کہا میرا باپ اور عافیہ کا باپ مجھے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ میں اس لیے خاموش تھا کہ پیر نے مجھ کو منع کر رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں اپنی بیوی چاہیے؟ وہ بولا کیا کروں گا، اگر اس کو تو پیر صاحب کے اثر سے واپس آئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسے کہیں سے ڈھونڈ لے کر آئیں گے تو وہ میرے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا پیر کا اتنا زیادہ ذکر کر کے مجھ کو شک میں ڈال دیا تھا۔ پیر کو میں اس کے کیس میں شامل سمجھنے لگا تھا، لیکن میں ابھی پیر کو شامل تفتیش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پیر صاحب کچا کھلاڑی نہیں تھا کہ فوراً ہی جال میں آ جاتا۔ میں پہلے اس کے خلاف شہادت کا جال تیار کرنا چاہتا تھا اور پھر پیر کو اس جال میں لانا چاہتا تھا۔ میرے سوچنے والی بات یہ تھی کہ عافیہ کے بال کو اپنا خاوند تسلیم نہیں کرتی تھی۔ یہ معاملہ بالکل صاف تھا کہ اس کے دل میں کوئی اور آدمی تھا۔ پیر بعد میں اس کے گھر گیا، عافیہ پیر کے گھر نہیں گئی۔ پھر مجھ کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ عافیہ اسے چاہتی تھی۔ میں نے اس کے خاوند کو واپس بھیج دیا۔ اگلے 3 دن تک میں مصروفیت کی وجہ سے اس کیس پر توجہ نہ دے سکا۔ عافیہ کو لاپتہ ہوئے 5 روز گزر گئے تھے۔ دونوں گاؤں کے مخبروں سے مجھ کو رپورٹیں ملنے لگی۔ سب کہتے تھے لڑکی خاموشی طبیعت اور نیک ہے۔ عافیہ کے گاؤں کے چوکیدار نے مجھ کو اپنی بیوی کی رپورٹ دیتے ہوئے بتایا کہ چوکیدار کی بیوی گاؤں کے خوشحال گھرانوں میں کام کاج کرتی تھی۔ یہ میری در پردہ مخبر تھی۔ چوکیدار نے مجھ کو بتایا کہ اس کی بیوی کی رپورٹ کے مطابق عافیہ کا ایک ماموں زاد بھائی ہے، اس کی عمر 39 سال ہے، اس کی 2 بہنیں ہیں، ان کی ماں مر گئی ہے، گھر لڑکیوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ عافیہ کا ماموں زاد بھائی عافیہ کے گھر زیادہ آتا جاتا ہے۔ عافیہ کی ماں اس کو اپنے بھائی کا بیٹا ہونے
ہونے کی وجہ سے بہت چاہتی ہے۔ عافیہ اور کہیں نہیں جاتی، وہ صرف ماموں کے گھر جاتی ہے۔ چوکیدار نے کہا، میری بیوی نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عافیہ اپنے ماموں کے بیٹے کو دیکھ کر خون لڑتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی باتیں کرتی ہے جو وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرتی۔ ماموں کی بیٹے کی بہنیں اس کے ساتھ ہنستی اور کھیلتی ہیں اور اس کے ماموزاد بیٹے کو، جس کا نام احمد ہے، اس کو ایک کمرے میں ہی ایک ہی چارپائی پر بیٹھے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں نے چوکیدار کو اسی وقت یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ اپنی بیوی اور عافیہ کی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ چوکیدار اپنی بیوی اور عافیہ کی ماں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں نے پہلے چوکیدار کی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا اور عافیہ کی ماں کو باہر برآمدے میں بٹھا دیا۔ چوکیدار کی بیوی کو کہا کہ وہ عافیہ اور احمد کے تعلق کے بارے میں جو کچھ بھی جانتی ہے وہ مجھ کو اچھی طرح بتائے۔ چوکیدار کی بیوی نے وہی کچھ بتایا جو پہلے چوکیدار مجھ کو بتا چکا تھا۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا، عافیہ تو احمد کے سوا کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی۔ میں چونکہ ان کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی، میں نے عافیہ اور احمد کو جس طرح وہاں دیکھا ہے اس طرح اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو میں نے ایک چارپائی پر اکٹھے بیٹھے دیکھا ہے۔ ویسے تو عافیہ چپ چاپ رہنے والی لڑکی ہے، مگر میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ احمد کو دیکھتی ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتی ہے اور اس کی زبان بھی چل پڑتی ہے۔ ایسا بھی کئی بار ہوا ہے کہ عافیہ نے مجھ کو کہا ہے کہ احمد کو ذرا ادھر ادھر بھیجنا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے تم سے کہا ہے۔ میں نے چوکیدار کی بیوی سے پوچھا، شادی کے بعد تم نے ان دونوں کو دیکھا ہوگا، یقیناً احمد اور عافیہ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا، عافیہ کی شادی کے اس کے 1 مہینے میں عافیہ کو 3-4 بار اپنے ماں کے گھر آئی تھی۔ عافیہ اور احمد کی ملاقات دیکھی تھی، دونوں کے چہرے اداس تھے۔ ایک بار تو عافیہ کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے تھے۔ میں نے چوکیدار کی بیوی کے ساتھ بہت ساری باتیں کی اور اس کی سنی تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا کہ عافیہ اپنے ماموزاد احمد کو چاہتی تھی۔ چوکیدار کی بیوی نے مجھ کو کہا کہ اس پیر پر بھی شک ہے۔ وہ بولی، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا ہی کہ پیر کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ 7-8 دن گزرے، پیر نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ کسی بہانے عافیہ کو سسرال جاؤ اور عافیہ کے کان میں کہو کہ تمہارا خاوند پیر کے ہاتھ سے تم پر تعویذ کرانا چاہتا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہتا، اور وہ جو 2 مرتبہ پیر اس کے پاس آیا تھا وہ بھی اس کے خاوند نے کہنے پر آیا تھا، اور پیر نے اس کو جو 2 تعویذ پانی میں گھول کر پلائے تھے وہ تعویذ نہیں تھے، ایک خالی کاغذ تھے، اور یہ بھی کہ پیر عافیہ کے دل کا حال بھی اچھی طرح جانتا ہے اور عافیہ جس کو دل سے چاہتی ہے پیر اس کو بھی جانتا ہے، اس لیے روز عافیہ پیر کے پاس جاتی تھی۔ پھر پیر عافیہ کو ایسا تعویذ دے گا کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا، اور پیر عافیہ کی شادی اس کے ساتھ کرائے گا جسے عافیہ دل و جان سے چاہتی ہے۔ چوکیدار کی بیوی نے مزید بتایا کہ دوسرے دن عافیہ اپنی ماں کے گھر گئی اور میں نے موقع نکال کر پیر کا پیغام اس کے کان میں ڈال دیا۔ عافیہ نے کہا کہ پیر جی سے کہو، اب مجھ پر بہت مہربانی کر رہے ہیں، اگر آپ مجھ کو طلاق دلوا کر میری دوسری شادی کروانے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ میرا یہ کام میرے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ میرا یہ کام کر دیں تو جتنا نذرانہ آپ کہیں گے آپ سے 2 گنا دوں گی۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا، پھر میں نے عافیہ کا یہ جواب پیر کو دے دیا تو پیر نے مجھ کو کہا کہ عافیہ کو جا کر کہو کہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے، اور اگر آپ کو اس کا پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں یس لکھیں۔